अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इमरान खान हुकूमत के कई प्रोग्राम ऐसे हैं, कम अज़ कम मुट्ठी भर प्रोग्राम ऐसे हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एहसास प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के गरीब तरीन घरानों के लिए मुख्तस है और ये दसियों लाखों घरानों तक ये प्रोग्राम पहुँच रहा है और यकीनन ये एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है और तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी घरानों को इसका ये बहुत बड़ा सहारा है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये प्रोग्राम चला है। इसके अलावा पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल से जो कोविड का मामला है, कोविड मैनेजमेंट में, वैक्सीन मैनेजमेंट पे यकीनन इमरान खान हुकूमत ने बड़ा शानदार काम किया है और यकीनन ये भी एक खराज तहसीन के लिए मुस्तहिक काम है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल ख़ास तौर पे केपी में कौमी सेहत कार्ड का इजरा किया गया था। ये यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कहीं नहीं है। इस अंदाज़ की यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम जिसमें एक आम शख्स को, एक आम शहरी को प्राइवेट इलाज के अलावा उसकी पेचीदा अमराज का इलाज, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बामल थी, उस पर अमल हो सकता था किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जो कि इस प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड है केपी में, उसको फराहम किया गया आवाम के लिए और उसके लिए एक बड़ी अच्छी रकम भी मुख्तस की गई जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ और इस किस्म के प्रोग्राम की पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1 जनवरी से इस साल पंजाब में भी नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के ज़रिए शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई थी। हुकूमत पंजाब का कहना था कि अब तक 2.5 करोड़ ख़ानदान रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जबकि मार्च के आखिर तक 3 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन का हदफ है। कौमी सेहत कार्ड किस तरह हासिल किया जाता है, उसके क्या फ़वाइद हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि जो लोग केपी में या पंजाब में नहीं रहते वो तो जानते भी नहीं हैं कि ये इतना नायाब मंसूबा है। सिंध और बलूचिस्तान उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। पहले हम आपको झलक दिखाते हैं कि इस मंसूबे के ज़रिए क्या सहूलतें अवेलेबल हैं। यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, बहुत ज़बरदस्त सहूलत है जिसका ज़्यादातर फ़ायदा पाकिस्तान के गरीब तबके को होगा, लेकिन होमवर्क किए बगैर शुरू किए गए प्रोजेक्ट की खामियां सामने आने लगी है। लगता यह है कि तैयारियां भरपूर अंदाज से नहीं की गई थी। पंजाब में हॉस्पिटल मरीज़ों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात देने से इनकारी नज़र आते हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अद्वियात और टेस्ट सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। अवामी शिकायत में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए और इस कार्ड की इफादियत को जांचने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद ने ये रिपोर्ट तैयार की, हम आपको दिखाते हैं। हुकूमत की आवाम को दी गई सहूलत के नकाइज सामने आने लगे। थोड़ा सा वेट कर लें, अप्रूवल आता है ना आपका। पंजाब में होमवर्क के बगैर कौमी सेहत कार्ड्स का इजरा शहरियों के काम न आया। शिकायत पर हमने पंजाब के 3 बड़े शहरों लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के बड़े अस्पतालों में मरीजों की राय जानने की कोशिश की। निजी अस्पतालों ने तो कौमी सेहत कार्ड पर इलाज देने से ही इनकार कर दिया। जी वालेकुम सलाम, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गायनी के ऑपरेशन में कितना एक्सपेंसेस आ जाते हैं? तकरीबन 350 तक आता है 85 एरियन में। 350 पे। और वो जो कार्ड है वो पंजाब हेल्थ कार्ड, नहीं वो उस पे अभी नहीं है applicable। अभी नहीं हो रहा, तो वो किस पे हो रहा है? वो कार्ड पे कोई भी नहीं, यहाँ चल ही नहीं रहा कार्ड अभी? हमीरती में अभी सिर्फ कार्ड का सर्विस पे हो रहा है। अच्छा, कार्ड वहाँ पे हमीरती में नहीं चल रहा? जी सिर्फ कार्ड सर्विस पे हो रहा है। सिर्फ कार्ड सर्विस। अच्छा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अस्पतालों के बाहर कौमी सेहत कार्ड्स के बड़े बड़े बैनर्स तो लग गए, लेकिन असल में शहरियों को टरखाया जा रहा है। मुख्तलिफ टेस्ट और अद्वियात के लिए मरीजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी हेल्थ कार्ड बन गया जी, इस तरह बन गया जी, क्या बन गया, ना कोई दवाई फ्री मिलती पई है, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई गलबात नहीं हो रही। यानी इलाज फ्री नहीं है? ना कोई फ्री नहीं गा भाजी। आओ मेरे नाल चिट्टा साडे कोल ने दवाइयां दे, वेखो आगे कितनी चिट्टा पईयां ने। ए दवाई लै वो जी, टेस्ट दे भी पैसे, हर चीज दे पैसे। आज बाहरों टेस्ट कराओ पैसे, बाहरों टेस्ट कराओ, ये बाहर दा टेस्ट है, ये बाहर दा टेस्ट है। हम यहाँ पे 2 दिन से एडमिट हैं। जो इनकी फार्मेसी है वहाँ पे भी मेडिसिन नहीं है। मैं भाई वो सामने से लेके आया हूँ प्राइवेट। जो पंजाब हुकूमत ने हेल्थ कार्ड मुतारिफ करवाया है वो आप लेके यहाँ पर आए हैं, तो उस पर फ्री इलाज नहीं हो रहा है ही नहीं। वो कहते हैं यहाँ पे सरकारी अस्पताल भी सरकारी अस्पताल, आप अंदर चले जाएं।
आप वार्ड्स में जो पेशेंट, कार्ड तो यहाँ पे चलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब आप अंदर जाएंगे ना, तो एडमिट रहेंगे। देखिए मैं सामान लेके वापस जा रहा हूँ, सारा पैसा सारा खर्चा आपने अपने खुद है, वो मेरे पास बिल भी पड़े हुए हैं, वो सामने फार्मेसी से लेके आए हूँ बाहर से। अद्वियात भी सेहत कार्ड ते कोई इलाज नहीं, टेस्ट सारे आख दिन बाहरों करवाओ, अंदर कुछ भी नहीं, खाली चेकअप कर देन, खाली सिर्फ। जना हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, जना अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भी सेहत कार्ड को नहीं एक्सेप्ट किया जा ना कह रहे नो जिस शिकायत लगानी है बेशक लगा सकते हो। दवाइयाँ बाहर से लेके हैं या यहाँ से लेके हैं? नहीं बाहर तो ले, सारी बाहर तो लिया कर रहे हैं, ए सुई भी बाहर तो आ रही है, सुई भी तुसी सिरिंज भी सारा कुछ बाहर, सब कुछ बाहर। पैसे तो लेके आ रहे हो, सेहत कार्ड ते कोई इलाज नहीं हो, कुछ की कहते हैं ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं है। नहीं वो आखते नो पैसे नहीं, फंड नहीं साढ़े को। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मॉडल फार्मेसीज कायम की गईं, ना ही अद्वियात की खरीदारी के लिए मेडिकल स्टोर्स के साथ मुआहदा हुआ, जिसकी वजह से सेहत कार्ड पर इलाज के अहल अफराद अस्पताल में दाखिल होने के बाद भी ओपन मार्केट से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। मेरा बेटा जो है ना वो 8 दिन से यहाँ पे दाखिल है, हमारा सेहत कार्ड बना हुआ था, उन्होंने बताया कि ये इसका जो चूड़ा है वो तब्दील होगा, उसका राड तब्दील होगा, उसका खर्चा जो है वो 2-2.5 लाख रुपया आएगा। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये आप करेंगे, हमने कहा जी हम ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सेहत कार्ड जिस मरीज के डायलिसिस हो रहे हैं, मोहम्मद यामीन, वो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी मेडिसिन ये हेल्थ कार्ड से हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये अंदर ये मेडिसिन नहीं मिलेंगी आपको, इतनी महंगी मेडिसिन है, हम ये बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे मियाँ हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में दाखिल है, डायलिसिस हो रहे हैं और डॉक्टरों ने ये मेडिसिन लिख के दी हुई है, ये देखो ये बोल रहे हैं कि इधर से मेडिसिन नहीं मिलेगी, मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी। सेहत कार्ड बना है तो मुझे मेडिसिन इधर से क्यों नहीं मिलेगी? बेशतर शहरी कार्ड के इस्तेमाल या रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से ही लाइल्म है और अस्पताल इस लाइल्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुल्हिक रावलपिंडी शहर में भी यही सूरत हाल है। 2 हफ्ते से हम ये सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं। मेरा छोटा भाई जीशान जो वहाँ पे दोनों किडनी की जो ना मर्ज़ में मुब्तला है, फैमिली का इंदराज यहाँ पे मौजूद है, सेहत कार्ड सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे मुझे चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है। इतनी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। कि मेरी सिस्टर से उनका ऑपरेट होना था, उनके पित्ते की पथरी का इशू था, मैं सुबह 8:30 से यहाँ आया हुआ था, चार्ट बना दिए, कहते चार्ट तब वैलिड होगा जब इसके ऊपर सेहत कार्ड एक्टिव होगा। सेहत कार्ड कैसे एक्टिव होगा? कहते नेट ही नहीं काम कर रहा। PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी का ख्याल है कि कौमी सेहत कार्ड अवाम को सेहत सहूलियात फराहम करने की हुकूमती जिम्मेदारी का मुतबादिल नहीं हो सकता। अगर ये नेमुल बदल है उस निज़ाम का जो कि हुकूमत की रियासत की ज़िम्मेदारी है अपने शहरियों को इलाज मुआवजा की सहूलतें फराहम करने के लिए, तो उसका ये नेमुल बदल कतई तौर पे नहीं हो सकता। और जो मसाइल यहाँ पे आ रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर मैं लाहौर का तज़किरा करूँ तो वो लोग जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कैटर कर रहे हैं जहाँ पे उनके प्रॉफिट्स आते हैं। एक चीज़ के लिए जिनके अंदर मतलब आप स्टंटिंग कह लें कि कार्डियक पेशेंट्स को करने के लिए जहाँ उनको फ़ायदा नज़र आता है, दे आर पुटिंग ऑल दैट, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं लाइक गायनी और कोई चीज़ ऐसे जहाँ पे ऑपरेशन या सर्जिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे वो इसको नहीं ले रहे, उसको ओन नहीं करते हैं सेहत कार्ड को। लगन से इनका ताल्लुक है कि वो आए और अपना ये कार्ड वसूल करें। मुल्तान डिवीजन समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला में 21 फरवरी से शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है, ताहम सिर्फ कार्ड की फराहमी कोई अवामी सहूलत नहीं। हुकूमत को कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम में हायल रुकावटों को जल्द दूर करना होगा ताकि इस सहूलत के समरात अवाम तक मौसर अंदाज में पहुँच सकें। उसके साथ ये भी समझना होगा कि क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार इस किस्म का इतना वसी प्रोग्राम हो रहा है, इसका पहले कोई तजुर्बा नहीं है और यकीनन ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है जिसके बहुत ही कई एलिमेंट्स है और ये अभी इसमें यकीनन हम देख रहे हैं, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें मसाइल हैं। लगता ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इन मसाइल से आगाह हैं। हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मार्च तक सारे पंजाब के घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुकेगा और मैं आज बड़ा खुश हूं कि ये जो पंजाब ने जिस तरह दिलेरी से ये आज लॉन्च किया है, इसमें हमें जरूर मुश्किलात आएंगी क्योंकि पहली दफा इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हमने पूरा तैयारी की हुई है। कमेटी जो मुसलसल देखता रहेगा किस तरह के प्रॉब्लम्स आए, इंशाल्लाह हम सारे हल करते रहेंगे। कौमी सेहत कार्ड में दरपेश मसाइल पे हुकूमत पंजाब खुद कितनी वाकिफ़ है, इसके लिए वो क्या इक़दाम कर रही है और उसकी क्या इस हवाले से पोजीशन है, उसका ओपिनियन वर्जन क्या है, वो हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमें ज्वाइन करेंगी छोटे से वक्फे के बाद।
ویلکم بیک۔ پنجاب میں قومی صحت کارڈ کا اجرا، کئی کروڑ لوگوں کو، خاندانوں کو یہ قومی صحت کارڈ مل چکا ہے۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے، ہر گھرانے کو جس کو اس قومی صحت کارڈ ملا ہے 10 لاکھ روپے تک کا وہ علاج کرا سکتے ہیں، جس میں سرجریز بھی شامل ہے۔ اور یہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے پنجاب میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں تک یہ قومی صحت کارڈ پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس میں عوام کو مسائل درپیش ہیں، اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، کچھ پیچیدگیاں ہیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ شاید اس انداز سے سہل انداز سے پروگرام نہیں چل رہا جیسا کہ لوگوں کی توقعات تھی، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایکسٹینسو، ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ پاکستان میں تو کبھی نہیں ہوئی، تیسری دنیا کے ممالک میں بھی اس انداز کی صحت فیسلٹیز دینا، اتنی وسیع صحت فیسلٹیز دینا یقیناً یہ ایک بڑا قدم ہے، اور اس کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ کتنی تیزی سے ٹھیک ہوں گے، اور حکومت اس کو بارے میں خود کتنی آگاہ ہے۔ اس موضوع پہ اب ہم حکومت کا موقف، حکومت پنجاب کا موقف لیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد، جو اس پروگرام کو سٹیئر کر رہی ہیں بہت محنت سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر کیونکہ ایز اے سیڈ یہ بہت بڑا پروگرام ہے، پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کروڑوں گھرانوں کو آپ نے رجسٹر کیا ہے، اب ان تک یہ پہنچانا ہے، کافی ہکپس ہے اس میں۔ میرا خیال ہے کامران صاحب سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ بغیر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تیاری کے کیا ہم نے، یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ یہ کارڈ جو جب ہم 2019 کے اندر 30% آبادی کو کارڈ بانٹا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس 30% آبادی کے جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں، 2019 کے اندر ہم نے شروع کیا، اور 2020 کی جنوری تک اس 30% آبادی کو تقریباً 55 لاکھ خاندانوں کو ہم یہ کارڈ دے چکے تھے۔ اور ان کارڈ کو دینے کے بعد جو چھوٹے موٹے مسئلے سامنے آ رہے تھے ان کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال مئی کے مہینے کے اندر ڈی جی خان ڈویژن کے اندر بھی یہ مکمل طور پہ سارے خاندانوں کو، اور ساہیوال ڈویژن کے اندر یہ سارے خاندانوں کو دیا گیا۔ اس کو بھی مسلسل وی ور مانیٹرنگ اٹ، وہ سارے مسئلے مسائل جو مانیٹر کیے ہیں، ان کے بعد یہ ہم نے پہلی یعنی 1 جنوری 2022 کے اندر جو ایک کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، وہ ہم نے شروع کر دیے کارڈز، اور انشاءاللہ 31 مارچ تک 3 کروڑ سے زیادہ جو خاندان ہیں ان سب کو یہ مل جائیں گے۔ اب اس میں بات جو یہ سامنے مسئلے آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں کلیئر کرتی جاؤں۔ ابھی ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا جی گائنی، وی کی ناٹ فورس آور سیلز آن ٹو دا پرائیویٹ ہاسپٹل۔ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ہم نے کہا ہے یہ سروسز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دیں، ان کون سی سروسز میں آپ کون سی پک کر لیں گے، تاکہ ہم وہ سروسز اناؤنس کر دیں کہ آپ کا ہاسپٹل یہ سروس دے گا۔ ہارٹ کے پیشنٹس کی، کارڈیک پیشنٹس کی بہت بڑی آپ کو پتہ ہے تعداد پی آئی سی میں، آر آئی سی کے اندر، ان ساری کارڈیالوجی ہاسپٹلس کے اندر 6 مہینے سال کی لسٹیں تیار ہوئی ہوئی ہیں جو لوگ ویٹنگ لسٹ پہ موجود تھے۔ اب کارڈیک آپریشنز کیونکہ نجی ہسپتالوں میں ہونے شروع ہو گئے، تو آہستہ آہستہ وہ جو لسٹیں ہیں ان کی دورانیہ جو ہے کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ فار پروفٹ یا فار لاس، نیچرلی ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو پروفٹ ارن کرے گا۔ جو ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میڈیکل کالجز ہیں، جن کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹلز سے اب تک خالی اس بات پہ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان ہسپتالوں کے اندر جب مریض جاتا تھا تو اس سے ایک رقم لی جاتی تھی، اس کے بیسس پہ اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کارڈ کو دینے کی وجہ سے آج الحمدللہ وہ سارے ہسپتال جو پہلے خالی پڑے ہوئے تھے ان میں 80% مریض جو ہیں وہ ہمارے کارڈوں والے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ نادرا نے انڈیپینڈنٹلی جتنے اب تک لوگوں نے علاج کیا ہے کروایا، جو تقریباً 8,23,000 ہیں، ان میں سے جب ان سے پوچھا، انالیسس کیا، تو 98% 98.5% نے سیٹسفیکشن شو کی، لیکن 1.5% نے جو شکایتیں کی ہیں وہ نیچرلی ان شکایت کی تعداد جب آپ 8,23,000 لوگوں میں سے 1.5% بھی شکایتیں ہوں گی تو ان کی تعداد ضرور۔ لیکن یہ لگ رہا ہے کہ بعض جو شکایات ہے اس ایک تو وہ خاص طور پہ جو ہمارے سرکاری ہسپتال ہے، مثال کے طور پہ جناح ہاسپٹل اور دوسرے بڑے ہاسپٹل جو ہیں،
परहैप्स या तो अवेयरनेस नहीं है या प्रॉपरली लोग ब्रीफ नहीं है, या ये कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी, वो भी हमारे जैसे पाकिस्तानी है ना, वो उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या उस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, या वो ब्रैश हैं, या वो अनट्रेंड हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा मसला है। और मैं देख रहा हूँ कि कई ज़्यादातर लोग जो है इनमें से जिनकी शिकायत हैं वो किडनी के मरीज़ हैं, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, और फिर जो डायलिसिस के मरीज़ों को दवाई दी जाती हैं, जैसे कि हमने कई शिकायतें सुनी कि वो उनको अवेलेबल नहीं है और उनको बाहर मेडिकल स्टोर से ख़रीदनी पड़ रही है। कामरान साहब, आज के दिन तक 90,000 से ज़्यादा डायलिसिस हो चुकी, इस सेहत कार्ड के जरिए। अगर आप देखें ना कि हमारे पास जो ऑपरेशन सामने आ रहे हैं या जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, उनमें देखा गया है कि जी कैटरैक्ट की ऑपरेशन कोई तकरीबन 1,10,000 से ज़ायद ऑपरेशन लोगों ने अपनी आंखों का कराया। डायलिसिस जो है उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो डायलिसिस का हो रहा है। नेचुरली द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ केटर्ड फॉर, पूरे साल की शायद डायलिसिस उसमें केटर ना हो, बट देयर इज़ अ ह्यूज सपोर्ट कि जिनको रेगुलर डायलिसिस मिल रही है। और अगर वो 90,000 लोग डायलिसिस करा चुके हैं और उनका बिल पे किया गया है, तो इसका मतलब है लोगों ने सहूलत ली है। आप सही फरमा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में आपको पता है हमेशा एक ख़ास किस्म का रवैया रहा है, और ये नहीं था कि हम पहले दवाइयाँ, अब देखें 82 अरब रुपए की 42 बिलियन रुपीज़, 42 अरब रुपए की दवाइयाँ हुकूमत पंजाब ने परचेज़ की। एंड ऑफ द डे मरीज़ अस्पताल से बाहर जाके जब दवाई ख़रीदने जाता है तो आप सोचिए हमारे दिल पे क्या गुजरती होगी। वो वजह ये है कि आई एग्री विद यू कि मिस मैनेज होता है मरीज़, ख़ास तौर पे जब सरकारी अस्पताल में जाता है। इस चीज़ को वी आर वर्किंग ऑन इट, उसमें हम इंश्योर कर रहे हैं। अब वाइस चांसलर्स और जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दे हैव टेकन अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि सर्विसेज को हम इम्प्रूव करें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि लोगों का फीडबैक, उनकी शिकायत, उनका रिस्पांस, इंडिविजुअल लोगों के जो रिस्पांस आ रहे हैं, ये बड़ा कीमती फीडबैक है। इसको किस तरह से आप लोग जांच रहे हैं? कितना आपका हाथ है नब्स पे लोगों की? जी, इसकी शिकायत, हमारे पास शिकायत की बाकायदा 3 लाइनें मौजूद हैं हर वक्त। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट एवेलुएशन जो है वो नादरा वालों ने की है, यानी ये भी नहीं कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा हो या हमारी अपनी कोई कंपनी हो, नादरा ने इंडिपेंडेंट एवेलुएशन की ऑफ ऑल द पेशेंट्स। और मैंने बहुत सारे से लोगों से पूछा और वो कहते हैं जिन्होंने इलाज करवाया कि जी हमें बाकायदा टेलीफोन आता है और वो पूछते हैं आप इलाज कराने गए थे, आप क्या मुतमईन हैं इलाज से? ये सवाल जो हैं ये नादरा वाले बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पूछते हैं, जिनका हमारे साथ बिल्कुल कोई लिंक नहीं है। और जो नताइज बताए हैं, थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए कि मुझे इस पे थोड़ा मैं स्केप्टिक हूँ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी के बारे में ये कहना कि 98.5% लोग जो हैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इटसेल्फ ये नंबर जो है 98.5%, ये बहुत ही एक अनबिलीवेबल टाइप का नंबर है। गवर्नमेंट फैसिलिटी है, हमारे लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं, पहला प्रोग्राम है, अभी शुरू हो रहा है, तो आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पता नहीं कि ये किस हद तक सही है, और फिर आप लोगों में इसमें कितनी कॉम्प्लिसेंसी हो जाएगी कि जी हमारे से प्रोग्राम से तो 98% लोग मुतमईन हैं, तो आप में बेहतरी की गुंजाइश तो आप कहीं समझेंगी नहीं। जी, मैं कामरान साहब आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आप जो आपने फरमाई है, मैंने इसकी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एवेलुएशन करवाई है अर्जेंट बेसिस पे, ताकि जो शिकायत सामने आ रही है एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एवेलुएशन करवा के देखें कि क्या ये जो हमें नादरा रिजल्ट्स दे रहा है, इज़ दिस करेक्ट। हमारी अपनी शिकायत लाइनें भी हैं, वी हैव गॉट आवर ओन लाइन्स, फिर इंश्योरेंस कंपनी की भी अपनी लाइन्स हैं विच आर अवेलेबल। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन जब 8500 पे आप करते हैं, आपको हर किस्म की उस पर इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कई दफ़ा लोग जाते हैं उस अस्पताल में जो इम्पैनल्ड नहीं है हमारे साथ, वो इनकार कर देते हैं, तो उस बात पे नाराज़गी की होती है। और आपने जो बात की निशानदही की है वो बिल्कुल ठीक की है। जो हमारे सरकार के अस्पताल हैं, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, उनको क्योंकि हमने पहले प्राइवेट सेक्टर में इम्पैनल किया और अब पहली के बाद हमने अपने सरकारी अस्पतालों को भी इम्पैनल करना शुरू किया, तो नेचुरली जो लर्निंग कर्व था
پرائیویٹ سیکٹر کا وہ ہم سے بہت بہتر تھا. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ پرائیویٹ سے شاید کم شکایت آ رہی ہے اور جو بیسکلی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان سے زیادہ شکایت آ رہی ہے. اس پہ ہم باقاعدہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک یہ جو ٹویکنگ ہے یا جس طرح امپروومنٹ ہے وہ ضرور آئے گی سامنے. لیکن میں نے علیحدہ بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائیں اور ہم اپنی بھی ایک ہیلپ لائن ہیلتھ والے علیحدہ اپنی ڈیولپ کرنے لگے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی شکایت, کیونکہ بیسکلی ہم نے تو آؤٹ سورس کر دیا ہے نا جی, اب اگر کسی نے ہمیں شکایت کرنی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی. آج کے آن لائن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہر چیز انٹرنیٹ کی لہروں پر دوڑ رہی ہے, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈز نے کاغذی نوٹوں کی جگہ لے لی ہے. مگر اب تو یہ پرانی بات ہو گئی, اس سے بڑھ کر ڈیجیٹل خفیہ روپے پیسوں یعنی کہ کرپٹو کرنسی کی دھوم ہے. عہد حاضر میں کرپٹو کی ٹریڈنگ کا دور ہے. آج کرپٹو کرنسی یا اس کے مشہور زمانہ یونٹ بٹ کوائن کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں, لیکن اس کرنسی کے پیچھے کارفرما پیچیدہ نظام زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. لیکن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نئی نسل سے کرپٹو کرنسی ایک کریز کی طرح مقبول ہو رہی ہے. پچھلے سال بھارت اور ویتنام کے بعد پاکستان کرپٹو کرنسی کے خریداروں میں تیسرا بڑا ملک تھا. صرف پچھلے سال کرپٹو کرنسی کی خریداری میں 711% اضافہ ہوا ہے. 2021 میں پاکستانی عوام تقریباً 20 ارب ڈالر کرپٹو کرنسی کے مالک بن چکے ہیں. یہ ایک اندازہ ہے مگر یقیناً یہ بہت بڑی رقم ہے جو ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کے تقریباً برابر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ، چین، برطانیہ، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، UAE، بھارت سمیت دنیا کے درجنوں ممالک نے اسے اپنانے والے کاروباری اداروں سے کرپٹو کرنسی میں خرید و فروخت کو قانونی حیثیت دے دی ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کی لین دین چوری چھپے غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے FIA والوں کی چاندی ہو جاتی ہے. یہ پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں. ایک منڈی ہے جو کہ لگی ہوئی ہے اور جو لوگ اس کاروبار کو سمجھتے ہیں اور FIA کے ایکشن کو سمجھتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پیسہ بٹورنے کا ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے. پوری صورتحال سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، کیسے خریدی جاتی ہے، اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. دنیا میں جیسے آپ نے سنا 2000 ارب ڈالر کا یہ کام ہے، مگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت حاصل نہیں. اس لیے بہت سے لوگ آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی کا بھی شکار ہو چکے ہیں. 2 ماہ قبل کرپٹو کرنسی کی آڑ میں پاکستانیوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ کا کیس بھی سامنے آیا تھا. دراصل دنیا کے کئی ممالک میں کرپٹو کرنسیز کو مرکزی بینک کے تحت ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. لیٹن امریکہ کا ملک ایل سیلویڈور بٹ کوائن کو متبادل کرنسی کے طور پر قانونی حیثیت بھی دے چکا ہے. چین اپنی کرپٹو کرنسی لانے کا فیصلہ کر چکا ہے. تھائی لینڈ کے اسٹاک ایکسچینج میں اس سال کی آخری سہ ماہی تک کرپٹو کرنسی کے ذریعے سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا اعلان ہو چکا ہے. بھارت نے کرپٹو کرنسی پر ٹیکس قوانین لاگو کر رکھے اور آئندہ مالی سال سے باضابطہ طور پہ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2018 سے کرپٹو کو ممنوع قرار دے رکھا ہے. اسٹیٹ بینک کے سرکولر کے مطابق کرپٹو کرنسی میں لین دین کی سرگرمی کی FMU یعنی کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نگرانی کرے گا. پچھلے مہینے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے اعتراف کیا کہ کرپٹو کرنسی کے کئی فوائد ہیں. اس سے فنڈز کی منتقلی اور رسائی آسان بن جاتی ہے. There are 17,000 different cryptocurrencies in the world right now. There are some benefits from these technologies, and I want to first talk about those. The movement of capital and access to capital will become easier using some of the innovations that have been brought about by DLT, such as peer-to-peer lending and crowdfunding. It is also expected that cross-border transfer of remittances will become easier and less costly with these technology. And most alluringly, these technologies have the potential to democratize finance and give more power and control to the people on their finances. In general, this goal of democratizing finance and putting the customer first is a good goal. I think the intent and purpose of introducing private digital currencies that don't require financial intermediation, this was indeed one of the goals of introducing them. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک مثبت اور ایک معتبر ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے. واشنگٹن DC میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، جو ڈائریکٹر بھی ہیں پاکستان انیشیٹو میں، اٹلانٹک کاؤنسل میں، جو ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے. بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب. میں نے آپ کا مضمون بھی دیکھا ہے.
بڑی زبردست آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور یہ ریسرچ پیپر سامنے لائے ہیں. صاحب کیا لگ کیا رہا ہے کہ لم سم کیا گیس ہے آپ کا, کتنے پاکستانیوں کا کتنا سرمایہ جو ہے انویسٹڈ ہے اس وقت؟ اور ظاہر ہے کہ جب اگر شروع میں لوگوں نے انویسٹ کیا تو وہ مینی ٹائمز بڑھ بھی گیا ہوگا, تو یہ اوور آل کیا کوانٹم ہے؟ دیکھیں کوانٹم جاننا کافی مشکل کام ہے. اڈاپشن میں پاکستان کیونکہ ایک نوجوان ملک ہے, اس کے شہری ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو ہم ویتنام, بھارت جیسے ممالک کے ساتھ بہت آگے ہیں اس کی اڈاپشن کے اندر. ڈالر فگر دینا بڑا مشکل ہوگا, لیکن ہاں جب ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھے اس ریسرچ کے لیے تو ایک کنسسٹنٹ ہمارا کنکلوژن تھا کہ اس وقت پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹر سے زیادہ کرپٹو انویسٹرز موجود ہیں, کیونکہ کرپٹو میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے, آسان ہے انویسٹ کرنا, لوگ جو ہیں دنیا کو فالو کر رہے ہیں, اور انٹرنیٹ ریولوشن جو ہے پاکستانی شہری اس انٹرنیٹ ریولوشن کا حصہ بننا چاہتا ہے اور بن چکا ہے. تو خدارہ میری تو صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس کو بین نہ لگائیں. ہیو اے بائس ٹورڈز انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ, لوگوں کو کاروبار کرنے دیں کیونکہ اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہے بھی, مگر اس کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے. کیا جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, جو پوٹینشیل ہے وہ $100 ارب سے بھی زیادہ ہے اگلے 20 سال میں, اور یہ صرف پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی جانتے ہیں, جو اس پہ کام کرنا جانتے ہیں اور کام کر رہے ہیں آلریڈی, وہ $100 ارب سے زیادہ کما سکتے ہیں اس Web3 ایکو سسٹم کا حصہ بن کے. لیکن اس پوٹینشیل کو پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت پاکستان, تمام سٹیک ہولڈر جس میں اسٹیٹ بینک اور SCCP بھی شامل ہیں, وہ ایک بائس رکھیں انوویشن اور انٹرپرینورشپ کی طرف, اور بین کی طرف نہ جائیں. اگر ہم بین کی طرف جائیں گے تو یہ جو $100 ارب سے زیادہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان حاصل نہیں کر سکے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے کی سوچیں اور یہ کہہ کے پورے ایکو سسٹم کو بند نہ کر دیں کہ جی اس میں تو سٹے بازی ہے اور اس سے کچھ نہیں نکلنا. تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو ابھی ہمارا کرنٹ پوٹینشیل ہے, جو ہماری HR ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس پورے سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ مطلوبہ جو صلاحیت ہمیں چاہیے, مطلوبہ جو ہیومن ریسورس ہمیں چاہیے, وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور وہ فردر گرو ہو رہی ہے؟ بالکل گرو ہو رہی ہے, اور جو ہم نے ماڈل بنایا اس پہ تو ہم نے بیسکلی یہ کہا کہ اگر آپ شروعات ہی کرتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹے بیس سے کہ 100-200 کے قریب آپ کے پاس صرف ڈیولپرز ہیں Web3 کے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, آپ نے ان کو ٹرین کیا, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اس چھوٹی بیس سے بھی اگر پاکستان آگے بڑھے ٹریننگ کی طرف, اور اس میں حکومت کو اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لوگ خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, یوٹیوب پہ, باقی چینلز پہ بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں یہ چیزیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو اس وقت ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں اس میں فری لانسرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان دنیا کی ون آف دا لارجسٹ مارکیٹس ہے فری لانس ٹیلنٹ کے حساب سے. تو آپ نے صرف اس کو انیبل کرنا ہے, اس کو جگہ دینی ہے کہ وہ اس ایکو سسٹم میں پارٹیسپیٹ کر سکے, لیگل طریقے سے اس کا حصہ بن سکے. اور جب آپ اس کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ لیگلی اس کام میں آ گیا ہے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی, ایکسائٹمنٹ بھی بڑھے گی. اور جیسے حکومت کی پالیسی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اس کو انکریج کیا تو آج $300 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں. اسی طرح اس سیکٹر کے اندر Web3 کے اندر بھی یہ بہت پوٹینشیل موجود ہے. تو عزیر صاحب, بنیادی طور پہ آپ اس چیز کے بھی مخالف نہیں ہیں کہ جو اس کی جو ایک ڈاؤن سائیڈ ہے یا اس کا جو منسلک پہلو ہے, یعنی کہ کرپٹو ٹریڈنگ وغیرہ, اس میں پاکستانی بہت جو جتنا ہمیں سرفیس پہ نظر آتا ہے ہمارے خیال میں اس سے کہیں زیادہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, انوالو ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چینلائز کرنا چاہیے, اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ریسورس ہو سکتا ہے ابھی جو ہمیں ضرورت ہے اپنے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. بالکل, اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا, ہم نے ایکسپرٹس کو جمع کیا, ان سے گفتگو کی پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, اور ان سے پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان کس طرح سوچ سکتا ہے. تو جو ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے جس پہ آتا ہے کہ جی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, سٹے بازی ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ کا خدشہ ہے, تو جب ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا اور میں نے بات کی تو مل جل کے ہم نے ریکمنڈیشن یہ دی کہ دیکھیں پاکستان کے پاس ڈیجیٹل ID سسٹم ہے نادرا کے اندر,
उसको अगर आप जैसे रेगुलर बैंकिंग में होता है कि आज आप अकाउंट बनाते हैं तो KYC होता है, तो मेरा अगर नादरा का कार्ड है या आपका है तो वो लिंक हो जाता है अकाउंट से। वो जब लिंक हो जाता है तो बैंक जो है वो डेटा शेयर करती है कि जी अगर ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसको फ्लैग कर दिया जाता है। यही चीज एक्सटेंड हो सकती है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, जहां आप एक्सचेंज को कहें कि आप रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन के एवज आप KYC करें और फिर आप FIA को या SECP को या स्टेट बैंक को, जो भी रेगुलेटर है, पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि रेगुलेटर है कौन, और फिर उसके साथ आप डेटा शेयर करें कि जी ये सस्पिशियस है, ये अनसस्पिशियस है, ये हलाल सही काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है। अगर आप हर किसी को बैन लगा देंगे तो एक आम शहरी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है उसमें उसकी सेविंग्स हैं वो भी क्रिमिनल बन जाएगा और जो असली क्रिमिनल है वो भी क्रिमिनल बन जाएगा। तो आपने हर किसी को एक क्रिमिनल बना दिया इसके अंदर। और आप रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट से और एक चीज़ को गैर कानूनी करार देखे, उसको आज के दौर में गैर कानूनी बनाते तो नहीं हैं लोग। रेडार से आउट हो जाते हैं, वो अंडर द रेडार काम करते हैं, बड़ी तादाद में काम करते हैं, इल्लीगल तरीके से काम करते हैं। काम तो नहीं रुकता है, सिर्फ ये है कि आपको जो उसको आप हार्नेस कर सकते हैं, उससे जो फ़ायदा उठा सकती है रियासत, वो नहीं उठा पाती। बिल्कुल, और ये देखे भारत में 4 महीने पहले यही डिबेट हुआ तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने मीटिंग्स की और यही कहा कि देखें हम हर चीज़ को बैन नहीं कर सकते, इससे हम टैक्स भी कमा सकते हैं। तो भारत में 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लग गया है। वो गुफ्तगू कर रहे हैं स्टेक होल्डर से कैसे किया जाए। उनकी कंसर्न, हमारी भी कंसर्न होनी चाहिए कि आम शहरी की जो सेविंग्स हैं वो किसी तरह ऐसे चीज़ों में ना लग जाए जहां वो लॉस हो जाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन या सिटीजन प्रोटेक्शन के जो कवानीन है SECP के अंदर, उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को कह सकें कि देखें इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जायज़ है, उस पर आप टैक्स भी दें, उस पर आप डिक्लेरेशन भी करें। अगर आप बैन कर देते हैं तो 5 साल बाद जब ये इकोसिस्टम बढ़ जाएगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें वेल्थ क्रिएट होगी, फिर हुकूमत पाकिस्तान कहेगी कि ओहो गलती हो गई, हमें तो आगे का सोचना चाहिए था। अब एमनेस्टी दे देते हैं, आप एमनेस्टी में डिक्लेयर कर दें। तो इससे बेहतर तो ये है कि आप रेगुलेशन बनाएं और शहरियों को कहें कि आप बिल्कुल कारोबार करें, इसमें इन्वेस्ट करें, एक्सपोर्ट रेवेन्यू मुल्क में लाएं, डिक्लेयर करें और दुनिया में टेक्नोलॉजी जो एक रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा बन के पाकिस्तान को आगे लेके जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा उज़ैर साहब, मैं आपको बताता हूँ इस पूरे मामले में जो हमारे पास सबसे ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की राय आई है और जो कि हाईएस्ट लेवल की इस सिलसिले में ओपिनियन आया है, मैं आपके सामने वो प्ले करता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर, जो कि बहुत ही मोतबर शख्सियत इन तमाम मामलात के हवाले से और ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं, उन्होंने क्रिप्टो के हवाले से एक कमेटी बनाई और उसके बाद अपने कंक्लूजन जो हैं वो रखे। मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, आई लव टू हैव आपका ओपिनियन उस पर। Over the last few months, we have carefully looked at the issue of private digital currencies, and based upon what is available as of now, we have come up with the view that such virtual currencies currently have more risks than benefits. First, in their current form, private digital currencies are mostly speculative in nature. Now, because of the speculative nature, because of the acute price fluctuations, and most importantly, because of the distributed and decentralized nature, they can pose risk to financial and monetary stability. Because of their anonymous nature, some cryptocurrencies are prone to be used for illegal economic activities. In such cases, for countries like Pakistan, there is a risk of a widening grey economy and a risk of capital flight. In Pakistan, therefore, as a central bank, and after the results of an interagency committee, including the Security and Exchange Commission, other relevant agencies as well, that committee has come to the conclusion that as of now, for us, and in terms of the core objectives of the central bank, the potential risks outweigh the benefits. उज़ैर साहब, आपने देखा कि हमारे यहाँ घबराहट है। गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो कहते हैं कि इसमें रिस्क ज़्यादा है और जैसे कि होता है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो रिस्क प्रोन नहीं होते, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, वो कहते हैं इससे हमें नुकसान ज़्यादा होगा। आपने पूरी गुफ्तगू सुनी।
جی دیکھیں اس میں کچھ چیزوں پہ میں اگری کرتا ہوں, کچھ پہ ڈس اگری کرتا ہوں. اگریمنٹ تو ہے, دیکھیں رسکس ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے رسک کے اوپر, اس کو کس طرح قابو کیا جائے. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, یہاں فیڈرل ریزرو نے CBDC کا پیپر پبلش کیا, انٹر ایجنسی پروسیس چل رہا ہے, اس کی ڈیلیبریشنز پبلک کی جاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اختلاف رائے میرا اسٹیٹ بینک گورنر سے رسپیکٹفلی یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا, ہماری یہ کنکلوژن ہے, اور وہ بتائیں بھی نہ کہ وہ رپورٹ کہاں ہے, وہ پبلک کریں. ہم نے پیپر لکھا, اٹلانٹک کاؤنسل اور پاک لانچ نے مل کے ہم نے پبلش کیا, کس نے اس میں لکھا, کیا لکھا, اس پہ بات کر رہے ہیں ہم آج بیٹھ کے. تو پیپر پبلش کریں, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, جمہوری ملک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ اسپیکولیشن ہے اور اس پہ جو ہے انونیمس ہے, پہلی بات تو یہ انونیمس نہیں ہے, سوڈونیمس ہے. اس کی ایک ڈیفینیشنل ڈفرینس یہ ہے, جیسے ہم نے بھی ریکمینڈ کیا, آپ اس کو KYC کر کے نادرا سے ٹائی کر دیں تو وہ انونیمس نہیں رہتی. ہاں 10% لوگ 5% لوگ اگر الیگل کام کریں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے FIA کے لیے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کہ وہ 5% لوگوں کے پیچھے جائیں جو ایکچوئل کرمنلز ہیں, بلکہ اس کے کہ وہ 100 کے 100% کو آپ کرمنل قرار دے دیں اور کہیں کہ آپ اگر اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو آپ منی لانڈرر ہیں. تیسری چیز اور آخری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کے رسکس ہیں تو ان کو مینیج کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے. بلینکٹ بین لگانے سے وہ رسک کہیں چلے نہیں جائیں گے, بلکہ میرے نزدیک تو اور زیادہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں illicit ایکٹیویٹی کو. آپ نے ریگولیشن بنانی ہے, آپ نے اس کو لانا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ الیگل کام ہوتا ہے, تو کامران صاحب آپ بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں, میں بھی لوگوں کو جانتا ہوں, پاکستان میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, کیا پاکستان میں کیش کے اوپر منی لانڈرنگ اور الیگل کام نہیں ہوتا؟ تو اگر کیش پہ تو زیادہ ہوتا ہے, ڈیٹا دکھا رہا ہے, تو کیش بھی بین کر دیں پھر ہم. جی یہاں تو سب سے بڑا آرگیومنٹ یہی ہے کہ 5000 کا نوٹ تو کم از کم بند کریں تاکہ رشوت دینا مشکل ہو جائے, وہ کرنا مشکل ہو, ناممکن ہے بلکہ کہتے ہیں. اور آخری بات اس پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کامران صاحب کے نوٹ کے اندر تو ٹریسیبلٹی بھی نہیں ہے. میں آیا, میں نے آپ کو ٹیبل کے نیچے پیسے پکڑوا دیا, آپ اس کو بڑا مشکل کام ہے لا انفورسمنٹ کے لیے ٹریس کرنا. کرپٹو ٹریڈنگ تو ڈیجیٹل ہے, FBI نے جو ہے چھاپے ڈیجیٹلی مار کے جو ہے بلینز آف ڈالرز ریکور کیے ہیں کرپٹو کے اندر, کیونکہ اس کا ڈیٹا ہے, اس کے انالیسس ہو سکتی ہے. ایکسچینجز خود والنٹیرلی کچھ ڈسکلوز کرتے ہیں لا انفورسمنٹ کو انڈر اے ریگولیٹری فریم ورک. تو یہ تو آسان ہے کیش کے مقابلے میں اس پہ ٹریسیبلٹی اور الیگل ٹرانزیکشنز کو ٹریس کرنا. بہت بہت شکریہ. عزیر یونس واشنگٹن DC سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں. اٹلانٹک کاؤنسل ممتاز تھنک ٹینک ہے جس نے یہ بڑا زبردست ریسرچ کیا ہے بلاک چین پہ اور یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ کے معاملات پہ, اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. کمرشل بریک منسلک کا ٹاپک ہے. حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم عمران خان نے IT سیکٹر کے لیے بہترین انتہائی زبردست پیکج کا اعلان کیا ہے. جو کچھ ہمارے IT سیکٹر مانگ رہا تھا اس کو وہ دے دیا ہے. یقیناً یہ سب کچھ ابتدا بہت اچھی ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بیوروکریسی اور منسلکہ ادارے حکومت کے اس پروگرام کے معاون ہوتے ہیں یا عام طور پہ جیسا ہوتا ہے ایک سرخ فیتہ سامنے رکھ دیتے ہیں, روڑے کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اس کے پوٹینشیل پر ہم بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں گے ممتاز IT سیکٹر کے لیڈنگ انٹرپرینور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پچھلے ماہ وزیر اعظم عمران خان نے IT سیکٹر کی ترقی کے لیے تاریخی اصلاحاتی پیکج کا اعلان کیا. IT انڈسٹری نے اس کو بہت سراہا ہے, جو مانگا وہ دیا, اور حکومت یقیناً سمجھتی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں IT کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $50 بلین تک پہنچ سکتی ہیں, اور اس کا بہت بڑا پوٹینشل ہے. حکومت واقعی دل سے کوشش کر رہی ہے کہ جو کچھ IT انڈسٹریز کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے, جو اس کی گروتھ کے لیے چاہیے, وہ دیا جائے. وزیر اعظم نے 2 روز قبل قوم سے خطاب میں بھی ایک مرتبہ پھر IT سیکٹر کو انسینٹیو دینے کا اعلان کیا, اور انہوں نے اس کا خاص طور پہ اپنی اس تقریر میں ذکر کیا. IT سیکٹر کے لیے اس میں IT کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں. پہلی چیز, ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا. فورن ایکسچینج, اب تک ان کا ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے. ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے. 100% اب فورن ایکسچینج کی موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے, یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی ہے. جو بھی IT کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا, یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا.
بہترین پیکج دے دیا ہے، بہترین اعلانات کر دیے ہیں، لیکن پاکستان میں جیسے ہوتا ہے کہ اب ان پہ عمل کرنے کا وقت ہے. جب عمل ہوگا تو وزیر اعظم نے نہیں کرنا، وہ تو بیوروکریسی نے کرنا ہے. بیوروکریسی کے کیا طریقہ کار ہیں کسی پاکستانی سے چھپا نہیں ہے. بہترین خوابی فرسٹ کلاس ایک ایمبیشس پیکج جو ہے وہ حکومت نے دے دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ریزرویشنز ہیں، جو ایکسپیرینس ہے کہ بیوروکریسی اس کو کیسے چلائے گی، چلنے دے گی نہیں چلنے دے گی، اس کے سوالات باقی ہیں. لیکن پوٹینشیل بے پناہ ہے. پاکستان اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ فری لانسرز جو ہیں وہ زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں، زبردست ایکسپورٹس کر رہے ہیں، اور اس میں مزید اضافے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے. تازہ ترین ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے، پاکستان اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. ان تمام معاملات میں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے یوکرین کا ایک بڑا مقام تھا، اور یوکرین میں جو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے، جو وہاں کی انڈسٹری تھی، وہ بہت بڑی جو ڈیمانڈ تھی اس سیکٹر کی وہ پوری کرتی تھی. لیکن یقیناً وہاں پہ جنگ کی کیفیت ہو گئی ہے، لاکھوں لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے ہیں، پورا نظام دہل گیا ہے، اور یقیناً وہ پوری ڈیمانڈ جو ہے وہ اب اویلیبل ہے جس کا پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. آئی ٹی سیکٹر کا یہ پیکج اور اس سے منسلک کا پوٹینشیل اور پھر یہ نئی اپرچونٹی، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آصف پیر کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پاکستان کی چوٹی کی آئی ٹی کمپنی سسٹمز لمیٹڈ کے. بہت بہت شکریہ آصف پیر صاحب. ایک تو یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ سے ہم بات کرتے رہے گزشتہ سال، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک چیز جو آپ لوگ مانگتے تھے وہ حکومت نے آپ کو دے دی ہے. بالکل، آپ نے سب سے پہلے السلام علیکم کامران صاحب، اینڈ شکریہ بلانے کے لیے. حکومت نے اس دفعہ جو پیکج کا اعلان کیا، آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں کہ مثالی ہے، اور ہر چیز جو انڈسٹری کو چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی ہے. سو آئی ریئلی تھینکفل ٹو پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، اسٹیٹ بینک گورنر اینڈ آئی ٹی منسٹر اینڈ آل آف دوز who are involved in this. اچھا، ایکسپیرینس جو انڈسٹری کا آپ کا ہے، آپ اور آپ جیسے دوسرے لوگوں سے ہمیشہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی انیشیٹو، یہ تو خیر بہت بڑا پیکج دے دیا ہے، لیکن گورنمنٹ کے انیشیٹو برے نہیں ہوتے تھے، مگر اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بڑے مسائل ہیں. ابھی بھی جب آپ یہ پیکج ڈسکس کر رہے تھے تو اس کی جو اس کی ایکچوئل سائڈ ہے، لیکن جو ایگزیکیوشن سائڈ ہے اس پر بھی بات ہوئی حکومت سے، اس کی کیا آپ کو ایشورنسز ہیں کہ اب یہ کوئکلی ریپڈلی ایکسیکیوٹ ہوگا؟ دیکھیں اب تو آئی تھنک یہ اچھی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے یہ پیکج اناؤنس کیا تو سارے اسٹیک ہولڈرز ادھر موجود تھے. یہ سارے اسٹیک ہولڈرز، آئی ٹی منسٹرز، اسٹیٹ بینک گورنرز، فائنانس منسٹر. سو اب اوپر کے لیول پہ تو ایگریمنٹ ہو گیا، اب ایگزیکیوشن کرانی ہے. اور یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کامران صاحب کہ اگر یہ ایگزیکیوشن اب ایگزیکیوشن تو کرنی ہے، اب آج کریں یا کل کریں، آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی ڈن یسٹرڈے. تو جتنا جلدی ہو جائے اتنا انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، اور اس سے پوٹینشیل جو انلیش کرنے میں ہمیں اکانومی کو، آئی ٹی سروسز لیڈ ایکسپورٹس کو جو فائدہ ہوگا وہ بے پناہ ہے اس میں. تو ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایئر 2022 پاکستان میں سارے ماہرین کہتے ہیں کہ آئی ٹی گروتھ کے لحاظ سے سب سے زبردست سال ہونے والا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب ہسٹوریکل سے تو زیادہ ہی ہوگا، بٹ اس میں ایک دو تین چیزیں اب بیونڈ دس پیکج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیکج انشاءاللہ بیکاز پرائم منسٹر نے کہا ہے تو بیوروکریسی نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے بیکاز ایوری ون از سپورٹیو. اسٹیٹ بینک گورنر، فائنانس منسٹر، دے آر گنگو اباؤٹ اٹ بیکاز دے ہیو لرنڈ کہ سروس لیڈ ایکسپورٹ از دا اونلی وے، کہ یہی ایک طریقہ ہے سروس لیڈ ایکسپورٹ کو گرو کرنے کا. مینوفیکچرنگ لیڈ جو ایسٹ ایشیا سے ہم نے سیکھی تھی گروتھ، اس سے گروتھ نہیں آنی. کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں انڈسٹریل ورلڈ ہے، 70% آف GDP is in services exports and 20% is only in manufacturing. This is the 100% کریکٹ نمبر. سو اب اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے تو اس بینیفٹ کو یوز کر کے میری ایک ریکویسٹ ہے فری لانسر سے کہ وہ اپنے پیسے آفیشیل چینل سے منگائیں اسٹیٹ بینک میں، کیونکہ یہ ٹیکس فری ہے، ان کی ساری انکم وائٹ ہو جائے گی اینڈ اٹس اے ہیوج پوٹینشیل. سو اس سے ایک بہت بڑا جمپ آ سکتا ہے ہمارے نمبر میں. دوسرا، میری اپنی کولیگز اور اپنی دوسری کمپنیز سے گزارش ہے کہ اب سارا جتنا بھی کیش ہے وہ یہاں لے کے آئیں، کہیں بھی پڑا ہو پاکستان لے کے آئیں، تاکہ گورنمنٹ کو نمبر شو ہوں اور اب دے کین ٹیک اٹ بیک. اور ایک میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ 100% آپ باہر لے جا سکتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ 70% 80% تو ہماری کاسٹ ہے یہاں پر. تو جو 20-30% پروفٹ ہوگا وہ ہمیں ہمیشہ ری انویسٹ کرنا چاہیے اپنی ٹارگٹ مارکیٹس میں، ایکوائر کرنا ہے ٹارگٹ مارکیٹس میں، آفیسز کھولنے، جس طرح آپ ٹیکسٹائلس کو سنتے ہوں گے بائنگ ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے. تو آل دا کمپنیز ہیو ٹو ری انویسٹ and gungo about it and use this opportunity because یہ once in a lifetime opportunity, as you said کہ I think every crisis creates an opportunity, right? تو یہ ہمارے لیے یہ جو یوکرین کا کرائسس ہے ذرا اس کا ایکسپلین کیجئے. جی دیکھیں، یوکرین اور ایسٹرن یورپ
جو یورپ کی جو ایکسپورٹ ہوتی تھی نا آئی ٹی کی زیادہ تر امریکہ سے بھی ہوتی تھی, بٹ یورپین ور پریفرنگ کہ ایسٹرن یورپ میں ہو. تو یوکرین کی ایکسپورٹ تھی $5 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ لاسٹ ایئر, اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ $8.4 بلین بائی 2025. تو وہ ان کی سیلری بھی ہم سے زیادہ ہے اور ان کے ریٹس بھی ہم سے زیادہ ہیں, رائٹ. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی, ہم یورپ کو تو ہم بھی سیم ٹائم زون میں سرو کر سکتے ہیں پاکستان سے. تو ہماری کمپنیز کو انوویٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, اور یہ اپرچونٹی گریب کرنی ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے وہ ہماری ایلڈ ہے. تو اب ہمیں ان کو پہ انویسٹنگ ان پیپل, ہمیں لوگوں پہ انویسٹ کرنا ہے, ان کو اپ اسکل کرنا ہے, ری اسکل کرنا ہے, تاکہ وہ بہتر ریٹ پہ اپنے آپ کو بیچ سکیں. ان کا ریٹ ہم سے کافی زیادہ ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں, یہ صلاحیتیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کہ ہارڈ کور اسکل کے علاوہ کی جو تمام چیزیں ہیں, ہمارے لوگ گرو کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, وہ اسکلز ان کی جو ہیں وہ شارپ ہو رہی ہیں اور بہتری آ رہی ہے. بالکل بہتری آ رہی ہے, لیکن اس میں جتنا ہم انویسٹ کریں ان ہیومن کیپٹل اور ہمارے ہیومن کیپٹل کو ہم ایلیویٹ کریں, آگے لے جائیں, اتنا ہی کم ہے کامران صاحب. اس وقت ہمیں ہر گورنمنٹ کین ڈو سو مچ, بٹ انڈسٹری, ایوری کمپنی, مجھے ایک بندے کو ہمیں مینٹور کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک ٹائم ہے گریٹ ریزگنیشن, آپ نے بہت سارا سنا ہوگا. اس میں لوگ آپ کے لیے کام اسی وقت کریں گے جب ان کو کیریئر نظر آئے گا, ان کی سکلز بڑھیں گی, اور یہی ہماری ایلڈ بڑھانے کا طریقہ ہے. اگر ایک بندہ $2000 کما کے دے رہا ہے فری لانسر, تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری اسکل کرے, اپ اسکل کرے, اور اسی اپنے آپ کو ہی $3000 میں بیچے, رائٹ. بہت بہت شکریہ جناب آصف پیر ہمارے ساتھ موجود ہے, CEO سسٹمز پاکستان لمیٹڈ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور پیکج جو پرائم منسٹر نے دیا, اور وہ ہے انڈسٹریل پیکج, جس میں انڈسٹریل گروتھ کو ایمنسٹی کے ساتھ منسلک کیا ہے, اور اس کے لیے ایک بڑی ایمنسٹی دی ہے. اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور خاص طور پہ پورا جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, وہ بہت خوش ہے اس پیکج پر. اس کی تفصیلات دیں گے اور اس کے پوٹینشیل کو جانیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. وزیراعظم عمران خان نے کل صنعتی ترقی سے منسلک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا. اس انڈسٹریل پیکج کا صنعت کاروں اور بزنس کمیونٹی نے بہت ہی چشم ماں روشن, دل معاشات کی طرح سے استقبال کیا ہے. آج اخبارات میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے اشتہارات شائع کرائے ہیں, صفحے اول پہ اشتہارات شائع کیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. کاروباری طبقے نے اس پیکج کو ملک میں صنعتی انقلاب برپا کرنے کی ضامن اور گیم چینجر قرار دیا ہے. بلا شبہ یہ پیکج بھرپور صنعتی ترقی کے دروازے کھول سکتا ہے. پی ٹی آئی حکومت نے 10 ماہ کے لیے ملک کی واحد اور منفرد ایمنسٹی اسکیم اس سے منسلک کی ہے, جس سے اس صنعتی ترقی کا نیا باب رقم ہو سکتا ہے. صرف 5% کی ادائیگی کے بعد غیر ڈکلیئرڈ اثاثوں سے نئی انڈسٹری کا قیام اور پرانی صنعتوں کا پھیلاؤ ممکن ہوگا. بیمار صنعتیں چلانے والوں کو 3 سال نقصانات کی رقم ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ملے گی. گویا بیمار صنعتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی, جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ پر 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہوگا. سرمایہ کاری کی کم از کم حد 5 کروڑ ہے, جس کی وجہ سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بھی پھل پھول سکتی ہیں. آج وزیر صنعت مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ یہ ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے. اس کو ایمنسٹی اسکیم نہ کہا جائے, یہ میرے نزدیک ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے. اس پیکج سے ہمارے 3 ٹارگٹس ہیں. ایک کہ یہ انڈاکیومنٹڈ پیسہ پروڈکٹیو سیکٹر میں آئے, پاکستان کی پیداواری بیس کو بڑھائے, جاب کریشن ہو, اور اسی سے پھر ایونچولی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی. دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو, تاکہ لگی ہوئی صنعتیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے بند پڑی ہیں ان کو ان کا پہیہ فل فور چل پڑے. اور تیسرا اوورسیز پاکستان, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس انسینٹیو دے کے ان کو بھی ہم پاکستان کی پیداواری مینوفیکچرنگ بیس کے اندر لے کے آئیں. یقیناً باق رفتاری سے عمل درآمد کے بعد ہی اس انڈسٹریل پیکج کے حقیقی ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں عمران خان حکومت کو اس اسکیم کو بیوروکریسی کے ریڈ ٹیپ سے اور FBR کی رکاوٹوں اور پیچیدگیوں سے بھی بچانا ہوگا. صنعت کار اور بزنس کمیونٹی اپنے دیرینہ مطالبے کی تکمیل پر یقیناً خوش ہے, اور کل اس اسکیم کی تقریب اجرا میں FCCI کے صدر عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ انڈسٹریل پیکج کے ذریعے ملک میں $5 ارب یعنی تقریباً 850 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری ہوگی. یقیناً ایک نیا انیشیٹو ہے, ایک نئی اسکیم ہے, اور ایک نئی حکومت نے پیش رفت کی ہے. اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں FCCI کے نئے صدر جناب عرفان اقبال شیخ. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب.
یقیناً کہ ایک نئی اسکیم ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ پہلے بھی ہمیں ایک اوپن ہینڈڈ ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی, ہمیں اس کو گروتھ سے کسی صورت سے منسلک کرنا چاہیے تھا. یقیناً صرف یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی انڈسٹریز ہیں, جو پہلے ہی انڈسٹریلسٹ ہیں یا اس سے منسلک ہیں, ان کے پاس آف دا بک اگر اس قسم کا سرمایہ ہے تو اس میں استعمال ہوگا. آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اس قسم کا کتنا سرمایہ اویلیبل ہوگا جو کہ اب اس پیکج کے ذریعے پروڈکٹیو طریقے سے استعمال ہو سکے گا؟ کیا آپ کا اندازہ ہے کتنا سرمایہ ہے آف دا بکس؟ سر یہ اس میں میرا جو اندازہ ہے کہ 3 to 5 بلین ڈالر کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی ہوگی, اور انشاءاللہ یہ لوگ اس میں لے کے آئیں گے, کیونکہ اس سے بہتر پیکج نہ کبھی آیا نہ آنا ہے, اور اس ملک نے آگے جانا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم نے ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا ہے 2025 میں 57 بلین کی ایکسپورٹ کا, دس از دا ٹائم کہ اس میں اپنے تمام اپنے چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو, اپنے تمام بزنس لیڈر کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں, اس میں شامل ہوں. اس سے بہتر موقع نہ پاکستان کی تاریخ میں آیا کبھی اور نہ کبھی آئے گا. اور میں اس کے ساتھ میں 2-3 چیزیں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں کنسٹرکشن پیکج آیا تو ہم اس دن سے کہتے تھے کہ یہ انڈسٹریل پیکج آنا چاہیے, اور میں اور انجم نثار صاحب ہم اپنا ساتھ مل کے رہے, خسرو مختار صاحب کے ساتھ, یہ ہم نے سب نے مل کے اس کو بنایا پیکج کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے اب اس سے بہتر موقع اور نہیں آنا. اس میں کچھ آپ کے اس کے میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ اس میں چیزیں کیا کیا, اور آپ نے کچھ تو چیزیں آپ نے بتائی ہیں, کچھ میں نے کہا میں بھی بتا دوں تھوڑا سا. اس میں جو میں نے بتا دی ہے اس کو ریپیٹ نہیں کیجیے گا شیخ صاحب. جی وہ نہیں میں کر رہا ہوں. اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کسی قسم کی بھی فورن کرنسی, کوئی پلاٹ, کوئی گولڈ, کوئی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اس میں لا سکتے ہیں, اور آپ سے نو کوسچن آسک ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کا ڈیٹ جو ہے نا جو اس کی ہے وہ 31 دسمبر رکھی ہے ایل سی کے لیے اور اس کے ڈکلیریشن کے لیے, اور 2024 کی ڈیٹ ڈالی ہے ہم نے اس کی کمپلیشن کے لیے, جو بہت ایزیلی لوگ کر سکیں گے. اور پھر اس میں جو ہم نے نیگیٹو لسٹ اپنا ایک بنوائی ہے, اس نیگیٹو لسٹ میں جو نا اس کے علاوہ آپ کسی بھی اپنا آنا چاہیں, کسی سیکٹر میں آنا چاہیں, آپ کو آنے کی اجازت ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو گویا کہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ پرائم منسٹر نے بھی کہی اور تمام ہمارے بھی فیڈ بیک کیا ہے کہ بہتر ہے کہ ساری سرمایہ کاری ان سیکٹرز میں ہو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوں, تاکہ یہ کہ پھر اس سے ہمیں فائدہ ہو, کیونکہ ہماری بہت ساری پروڈکشن امپورٹ اورینٹڈ ہوتی ہے, اور پھر ہم اس کو پھر ایکسپورٹ بھی نہ کریں تو پھر وہ ہمیں نیٹ نقصان ہے. تو اس کو مد نظر رکھے گی آپ کی کمیونٹی, اور اس میں آئے گی انویسٹمنٹ, اور وہ سیکٹرز کیا ہیں جس میں آپ کو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ٹی کے اوپر جو پیکج دیا ہے تو آئی ٹی کے اوپر بھی بے شمار اس میں انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. وہ اس سے تو کوئی تعلق نہیں, آئی ٹی کا تو اپنا پیکج ہو گیا نا شیخ صاحب, آپ اپنا بتائیں نا انڈسٹریل پیکج جو ہے. جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں 3 چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ ہونی ہیں. پہلے تو ٹیکسٹائل کی جو آپ کی ویلیو ایڈیشن ہے اس میں بے شمار آئے گی, کیونکہ اس میں ایک یہ بھی پیکج رکھا گیا کہ آپ کی جو سک اپنا ہے یا اولڈ ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں, یہ بھی اس کے ساتھ میں ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک شک جو تھی کہ وہ آپ پرانا بزنس کو آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں تمام سیکٹرز کے لیے جگہ ہے کہ آپ نے بھی کسی میں بھی اپنے ایکسپینڈ کرنا ہے وہ اس اسکیم کو اویل کر سکتا ہے, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے بعد میرا جو اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ایک تو دیکھیں پیسہ باہر رکھنا بہت مشکل ہو گیا, اب پیسے کو ہمیں باہر لانا اور وہاں سے کرنا ممکن نہیں رہا. تو پاکستان از دا سیفسٹ پلیس جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے. تو میرا اپنا خیال ہے اوورسیز بھی پاکستانی جو ہے نا ہمارے وہ بھی اس میں آئیں گے اور وہ بھی اس میں ساتھ شامل ہوں گے. اور اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آئی ٹی ہے, سیمنٹ ہے, آٹو کار ہے, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اس میں یہ دیکھیے شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ آٹو وغیرہ جو ہے نا یا موبائل ہے یا جو ہے, جب تک ہم پوری طرح سے اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے اس سے ہمارا امپورٹ بل ہی بڑھ رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ان انڈسٹریز میں ہونی چاہیے جو میں نے عرض کیا آپ سے پہلے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوں. پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کہی تھی, اس کو کتنا یقینی بنائیں گے؟ ٹوٹل ایکسپورٹ اورینٹڈ ہی میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا یہاں پہ جو پہلے ڈیلیشن پروگرام ہے اس میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے سارا کیا ہے. لیکن میں جو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو نا آپ کا انجینئرنگ سیکٹر ہے, آپ کا پلاسٹک انڈسٹری ہے, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, آپ کے آئی ٹی ہے, ان میں بے شمار سکوپ ہے اس کو آگے بڑھانے کا. آپ کا کنفیکشنری ہے, آپ کا اس میں آ جائیں آپ فوڈ آئٹمز میں ہے جو بے شمار ہم
امپورٹ کرتے تھے اس کو بھی آپ دیکھیں ہم نے امپورٹ سبسٹیچیوٹ بھی کرنا ہے یہاں پہ ساتھ. یہ بھی سب لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس پہ لگا سکیں. جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے تھے اتنے بلینز ہم اپنا اس کے اوپر خرچ کرتے تھے 5 سے 6 بلین ہم. اچھا یہ بتائیے یہ آپ لوگوں نے پرائم منسٹر سے بات وغیرہ کی تو اب سارا کام ہوتا ہے بیوروکریسی کا, اعلانات بھی ہو جاتے ہیں, ساری حکومت پالیسیز بھی لے آتی ہے, ابھی آرڈیننس بھی آ جائے گا, اب اس کا پہیہ چلانا ہے بیوروکریسی نے. اب آپ نے جانا ہے BR کے پاس, اب آپ نے جانا ہے انڈسٹریز کے پاس, اب آپ نے جانا ہے متعلقہ محکموں کے پاس. وہ تو آدمی کو پھرا دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس کی بھی تیاری کی گئی ہے کہ اس کی اسموتھ فنکشننگ ہو؟ یہ بالکل آپ کی بات 100% کریکٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ FBR اور جتنے بھی جو ہمارے اب گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کو بھی ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرنا پڑے گا, اور ہم انشاءاللہ اس میں ان کے ساتھ جائیں گے, ڈیبیٹ کریں گے. اس میں ہم نے لوگوں کی آسانیاں کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان اقبال شیخ, چیئرمین فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری FPCCI ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. دنیا خبر کی دنیا